बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर अफसोसनाक खबर है। पूरा बलूचिस्तान आज आग और खून की नज़र रहा। जी हाँ, बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात में 37 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जाम बहक कर दिया गया। कहीं पर थाने पर हमला किया गया, तो किसी बस को जलाया गया, तो कहीं कत्ल गारत गोलियों से की गई, तो कहीं पर बसों को रोककर लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके उनके इलाके से मनसूबियत को चेक करके उनको कत्ल कर दिया गया। 23 अफराद को सिर्फ पंजाबी होने की वजह से बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। सोचिए, वो भी माओं के बच्चे थे। आज रियासत पाकिस्तान ने 37 अफराद के इस कत्ल के ऊपर क्या रिएक्शन दिया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप सोच रहे होंगे कि आज का ये दिन जो है, मसलन 26 अगस्त, ये इतना खून आलूद क्यों रहा है बलूचिस्तान के अंदर। पूरे बलूचिस्तान के अंदर आज आग और खून का ये खेल क्यों खेला गया है, तो आपको तारीख पर नज़र उठानी पड़ेगी और 26 अगस्त के दिन को देखना पड़ेगा। तो आपको याद आएगा कि इसी दिन नवाब अकबर बुगटी को कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था। याद कीजिए, ग्रैंड ऑपरेशन उसको कहा गया था, जिसमें नवाब अकबर बुगटी और उनके साथियों को कत्ल किया था, शहीद किया था और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। लेकिन उससे भी पीछे जाएं कि वो झड़पें क्यों शुरू हुई थी, तो बहुत सारे उसमें अवामल थे, ज़ाहिर है, और बहुत दरीना मामलात ख़राब चल रहे थे नवाब अकबर बुगटी के साथ। लेकिन जिन मामलात ने इस चीज़ को कैटलिस्ट का रोल प्ले किया या जलती पर तेल का काम किया, वो एक डॉक्टर शाजिया नामी एक ख़ातून थी कोलू में, बलूचिस्तान में, जिनकी इज़्ज़त लूटी गई थी, जिनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी और उनके साथ ज़्यादती मुबैना तौर पर एक फ़ौज के कैप्टन ने की थी। उस वक्त इल्ज़ाम लगा था और डिमांड ये थी कि उसको सज़ा दी जाए। ज़ाहिर है, उसको, मुझे नहीं पता कि सज़ा, क्योंकि हमारे सामने कोई इन्फॉर्मेशन उसके बाद नहीं आई कि उसको सज़ा दी गई, कोर्ट मार्शल किया गया, नहीं किया गया, क्या हुआ था, वो एक अलग बहस है। लेकिन वहाँ से मामलात जो है वो ख़राब होना शुरू हुए। वहाँ पर मकामी लोगों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई शुरू हुई। और मैंने आपको कहा कि सिर्फ ये एक वजह नहीं थी नवाब अकबर बुगटी के साथ लड़ाई की, और भी बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन इस वजह ने शायद कैटलिस्ट का रोल प्ले किया और वो लड़ाई बढ़ती गई और फिर वो अखीर हुई। उसमें कई दफ़ा लोग उसमें मारे गए। ये सब कुछ शायद जनवरी में शुरू हुआ था उस साल, और उसके बाद जो मार्च था उसमें 70 के करीब लोग जो है वो, नवाब अकबर बुगटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक बयान दिया था जिसमें बताया था कि 70 के करीब उनके कबीले के लोग, औरतें और मर्द और बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए। ज़ाहिर है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस नंबर की अलग से किसी किस्म की कोई आप ये कहें कि इंडोर्समेंट नहीं की थी, ये उनका वर्जन था। बहरहाल वहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ और आग लगते 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 अब हम यहाँ पहुँच गए हैं कि आज 37 अफराद जो हैं वो कत्ल किए गए हैं उनकी बरसी के ऊपर। और अक्सर औकात वहाँ पर बसें रोक कर शनाख्ती कार्ड चेक करके हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप सुनते हैं कि पंजाबी मुसाफिर जितने भी उसमें थे उनको कत्ल कर दिया गया निकाल कर। आज के ही अगर आप दिन में देखें तो बुलान में रेलवे पुल को उड़ा दिया गया, इसलिए ट्रेनों की अब आमदोरफ्त ख़त्म है, वहाँ पर ट्रेनें नहीं जा सकती। मस्तोंग में लेवीज़ थाने पर हमला किया गया है, वहाँ पर जला दिया गया सब कुछ। और इन सारी चीज़ों के ऊपर अब आप सोचते होंगे, एक तो नवाब अकबर बुगटी का मैंने आपको वाक़या बताया, उसके अलावा भी सोचते होंगे कि क्या हुआ। अगर इसका एक बुनियादी फ़लसफ़ा आप देखें तो वो सिर्फ़ एक है कि हमने वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, अक़ल का, मतानत का, इंसानियत का इस्तेमाल कम किया है। वहाँ पर जो अवाम के अंदर लीडरशिप थी उसको हमने नहीं माना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थे, वो अपने हकूक़ की बात करते थे या वो ऐसी बात करते थे जो हमें पसंद नहीं थी, हमारे इंटरेस्ट में नहीं थी। तो हमने आसान हल निकाला। हमने कहा कि इनसे बजाय इसके कि इनसे हम कोई बार्गेन करें,
ان سے انگیجمنٹ کریں. بارگین از اے بیڈ ورڈ. ان سے انگیجمنٹ کریں, کچھ ان کی مانیں, کچھ اپنی مانیں, بنوائیں. ہم نے کہا کہ ان کو سرے سے ختم کر دو اور ایسی لیڈرشپ لے کے آؤ جو ہمارے کنٹرول میں ہو, جو پپٹ ہوں, جن کی عوام میں بے شک جڑے نہ ہوں لیکن وہ پپٹ ہوں ہمارے, اور ہماری مرضی کے ساتھ تمام چیزیں کریں جو کچھ ہم کہیں. تو ہم نے جو عوام کے اندر رچی بسی لیڈرشپ تھی, یا عوام میں مقبول لیڈرشپ تھی, یا چلیں بہت مقبول نہیں تو عوامی لیڈرشپ تھی, ان کو ہم نے ریموو کر اور ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک سنتھیٹک قسم کی, آرٹیفیشل قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ امپلانٹ کر دی. اب کیا ہے, اب عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام ظاہر ہے پھر ایسے حالات کے اندر بیرونی ممالک کی جو فورسز ہیں وہ بھی, پاکستان کے اندر بھی جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں, وہ یہ جو گیپ ہوتا ہے, یہ جو اداروں کے, لوگوں کے, جمہوریت کے, ان تمام چیزوں کے اندر جو گیپس آتے ہیں, یہاں سے فالٹ لائنز بنتی ہیں. ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور وہی بلوچستان کے اندر ہوا جب آپ نے ریئل لیڈرشپ کو ریموو کر دیا اور ان کی جگہ پر آپ آرٹیفیشل لیڈرشپ لے آئے. تو اس کے آج جو نتائج ہیں کہ آج زیادہ تر آبادی جو ہے وہ آپ سے نالا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے. اگر کوئی دہشت گردی کر رہا ہے, اگر کوئی ریاستی اداروں کے اوپر حملے کر رہا ہے, تو لوکل جو آبادی ہے وہ آپ کو انفارم نہیں کرتی کہ وہ کون لوگ ہیں, کیونکہ لوکل آبادی کے دل میں آپ کے خلاف گلے ہیں اور شاید ان کے بارے میں ہمدردی ہے. اور یہ دن آپ اس لیے لائے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کو رسپیکٹ نہیں کی, آپ نے سیاسی لوگوں کو معاملات نہیں چلانے دیے, آپ نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے, جانتے بوجھتے کہ آپ معاملات کو وہاں نہیں چلا سکیں گے. یہ وہاں پر ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ باز آنے کی بجائے کہ بلوچستان میں تو یہ سب کچھ آپ نے کر لیا تھا, آپ یہاں باز آ جائیں. پنجاب میں بھی وہی ہو رہا ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں تو سیکیورٹی تباہ ہے. کچے کے علاقے کا آپ نے صورتحال دیکھ لی, لاہور میں دیکھ لی, فیصل آباد میں دیکھ لی, سیکیورٹی تباہ ہے. سیاسی استحکام تباہ ہو گیا, 17 سیٹوں والوں کو آپ نے اوپر بٹھایا ہوا ہے. معیشت تباہ ہو گئی ہے, کرکٹ تباہ ہو گئی ہے, ملک میں مایوسی اور نا امیدی کا دورہ ہے. الیکشن کے پورے عمل بے معنی ہو گئے ہیں, لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا الیکشن سے, جمہوریت سے. اب آپ کے جو ایک دفاعی ادارہ تھا جس کا ہر شخص احترام کرتا ہے, کرنا چاہتا ہے, آپ نے بتدریج اس کی عزت میں کمی کی ہے. آپ نے ملک کا تار تار زخمی ہو گیا ہے اور زوال دیکھ کر خوف آتا ہے. لیکن ضد ہے کہ سب ٹھیک سے مت جا رہا ہے, سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, ہم نے ایسے ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہے, ہم ہی کریں گے, ہم ہی زیادہ سمجھتے ہیں, ہمیں ہی زیادہ عقل ہے, جو ہمیں پتہ ہے وہ کسی اور کو نہیں پتہ, اور یہ باقی سارے لوگ انتشاری ٹولہ ہیں اور ہم ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ وہ ضد ہے جس کی وجہ سے جو بلوچستان میں کیا تھا ہم نے, جو امپلیمنٹیشنز ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں بلوچستان میں کی, وہی ماحول اب ہم نے پنجاب میں برپا کر دیا اور کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ نتائج بھی بلوچستان والے آئیں, اللہ نہ کرے, لیکن ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے تقریباً وہی کام بلوچستان میں بھی جو کیے تھے وہی پنجاب میں ہم کر رہے ہیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. عمران خان نے آج میڈیا ٹاک کی ہے. عمران خان کی میڈیا ٹاک سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو سٹاف ہے اس کو چوتھی بار بدل دیا گیا ہے. جی ہاں, جیل سٹاف کو چوتھی بار ان کا ٹرانسفر کیا گیا ہے. اب آفتاب صاحب تھے وہاں پر ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ, ان کو بھی بدل دیا گیا ہے. جیل میں ایک سینئر سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے جسے جیلر کہتے ہیں, اس کے نیچے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں, پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں. تو ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آفتاب باجوہ تھے, ان کو بدلا گیا اب آخرکار. اس سے پہلے ان کے نیچے اکرم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے, ان کو بدلا گیا. اب اور بھی بہت سارے لوگوں کو بدلا گیا ہے. یہ چوتھی بار تبادلہ ہوا ہے لوگوں کا, اور خصوصی طور پر ایسے لوگوں کو بار بار بدلا جا رہا ہے جن کا لینا دینا عمران خان کے کھانے کے ساتھ ہے. جو عمران خان کو کھانا آتا ہے اس کی جو سپلائی چین ہے اس کے اوپر جو لوگ مامور ہیں ان کو بار بار بدلا جا رہا ہے. اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب بار بار بدلا جائے گا تو کسی نقصان کا اندیشہ ہے, کیونکہ پھر ان کی ظاہر ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی غلط کام ہونے کا چانس بڑھ جائے گا. جب آپ بار بار لوگوں کو چینج کریں گے, نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یا کچھ پلان کیا جا رہا ہے یا ایسا جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ نیچرلی کچھ ہو جائے, کوئی باہر سے کسی کو ہائر کر لے اور ایسا کوئی کام غلط انجام دے دے. اس لیے یہ بہت ہی خطرناک چیز جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. بہرحال آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف اور ڈی جی ISI ہوں گے, کیونکہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اوون نما ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے, کوئی میرے حقوق نہیں ہے,
اور بشرا بی بی جو ہیں ان کے جو سیل ہے اس کے اندر چوہے آ گئے ہیں، نماز پڑھتی ہیں تو چھت سے چوہے نیچے گرتے ہیں. آج جج کو درخواست دی ہے کہ چوہے ختم کیے جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی جس نے کرکٹ پاکستان کی تباہ کر دی، ابھی بنگلہ دیش سے پاکستان ٹیسٹ میچ آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ تباہ کر دی، ان کی بیوی کے نام پر $5 ملین کی جائیداد دبئی میں بیوی کے نام پہ رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نیب زدہ ہیں اور میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں نے ملک سے باہر نہیں جانا، نہ میں نے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کا تو سارا پیسہ باہر ہے. پھر صحافی نے ان سے سوال کیا کہ وسیع تر ملکی مفاد میں آپ سب کچھ معاف کر کے آگے کیوں نہیں چلتے؟ آپ بڑے لیڈر ہیں، قومی مفاہمت کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ میں تو ہمیشہ قومی مفاہمت چاہتا ہوں، لیکن کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے. پہلے انصاف تو کیا جائے، جو ظلم کیا گیا، جو ملک کی جمہوریت کو لوٹا گیا، الیکشن کو لوٹا گیا، اس کو تو فکس کیا جائے، پھر ہی قومی مفاہمت ہوگی. صرف یک طرفہ قومی مفاہمت نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ کرکٹ کے بارے میں کہا تھا کہ سرجری کی ضرورت ہے، اب ہم بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھا جا سکتا. اپنا بنگلہ دیش کی عوام کو سمجھ آ گیا کہ ڈنڈے کے زور پر ہم نے نہیں رہنا. وہ باہر نکلے اور انہوں نے اپنے حقوق لے لیے. جو باہر نکلتا ہے وہ حقوق لے لیتا ہے، جو نہیں نکلتا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہی پھر ٹریٹ ہوتا ہے. عوام کو بھیڑ بکریوں کے ساتھ کی طور پر ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ والی حکومت جو ہے وہی آ کر سخت فیصلے کر سکتی ہے اور پاکستان کو درست سمت میں لے کے جا سکتی ہے. انہوں نے پھر کے پی اور بلوچستان کے حالات پر بھی بات کی کہ کیسے وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ابتر ہوئی ہے، کیسے بلوچستان لہو لہو ہوا ہے، اور کیوں ایک عوامی ایک ایسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی جو عوام کے اندر سے ہو، اس کی اس وقت ضرورت ہے تاکہ وہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھ سکے اور اس سارے معاملے کو بند کروایا جا سکے. اس کے علاوہ آج علیمہ خانم صاحبہ نے بھی میڈیا سے بات کی ہے، بڑی دمنگ بات کی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جب جلسہ کینسل کروانا ہوتا ہے تو عمران خان سے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں اور اس کے بعد عمران خان کا عملہ چار بار بدلا جاتا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے انہیں انسٹرکشن دی ہے کہ وہ بھی 8 ستمبر کے جلسے میں شریک ہوں گی، بھلے اس دن کوئی بم چلائے یا راکٹ چلائے، جلسہ ہر صورت ہوگا. اس دن کا جلسہ کسی صورت منسوخ نہیں ہوگا. 8 ستمبر کو ہر شخص اس جلسے میں پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سیاست میں نہیں آ رہے. کچھ لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ عمران خان کا خاندان شاید سیاست میں آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہم سیاست میں نہیں آ رہے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے ہیں اور صرف اپنے بھائی کا مقدمہ جو ہے وہ لڑ رہی ہیں. بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عافیہ صدیقی کے بارے میں جو کیس ہے وہ زیر سماعت تھا اور جسٹس اسحاق صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر سماعت کی. اور اس میں جو عافیہ صدیقی کے وکیل ہیں مسٹر سمتھ، انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کروایا. جو امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل ہیں، جن کے پاس تمام ڈاکومنٹیشن ہے، جن کے پاس امریکی عدالت کا تمام احوال ہے جہاں پر عافیہ صدیقی قید ہیں، مسٹر سمتھ نے اپنی ایک پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے رکھی ایک بیان حلفی میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سندھ حکومت نے عافیہ صدیقی کو ISI کے حوالے کیا اور ISI نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا عافیہ صدیقی کو اور اس کے بچوں کو. یہ بھی بتایا گیا کہ عافیہ صدیقی اس وقت جب ان کو پکڑا گیا ایک گاڑی میں سفر کر رہی تھی، ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بچی تھی اور ان پر جب فائرنگ کی گئی پکڑنے کے لیے تو ان کی بچی کو شہید کر دیا گیا اور اس کی لاش اسی گاڑی میں چھوڑ کے چھوٹی نومولود بچی کی اور عافیہ صدیقی کو اس میں سے نکال کے لے جایا گیا. یہ سمتھ کا کہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ان کو وہاں سے لے جانے کے بعد عافیہ صدیقی کے دوسرے بچوں کو بھی اٹھایا گیا اور پھر اسے افغانستان ایک بیس کے اوپر موو کیا گیا اور وہاں سے اسے امریکہ جو ہے وہ امریکہ لے گیا. یہ مسٹر سمتھ نے سب کچھ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے سامنے بتایا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈرز دیے ہیں کہ 2 دن کے اندر پوری رپورٹ دی جائے کہ عافیہ صدیقی کو کس نے کس کے حوالے کیا. کیا ISI کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرتے یا یہ مینڈیٹ نہیں تھا. اس پر جو دگل صاحب تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا کہ یہ ذرا ایجنسیوں کا رول ذرا سر سائڈ پہ رہنے دیں، باقی کیس سن لیں، ان کا نہ سنیں، باقی سب کچھ سن لیں، ان پر بات نہ کریں. لیکن ان پر بات کریں گے تو مسئلہ بن جائے گا، ایجنسیوں پر بات نہ کریں، دگل صاحب نے یہ کہا.
تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں اب عدالت میں کیس ہے, اب سب کچھ عدالت میں طے ہونا ہے, میں کیسے الگ کر دوں ایجنسیوں کو؟ اگر انہوں نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا تو میں کس طریقے سے ان کو الگ کر دوں اس سارے معاملے سے. بہرحال یہ ایک سچویشن بنی جی, یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب عافیہ صدیقی کے بارے میں رپورٹ آئے گی. 2 دن کے بعد تفصیلی رپورٹ آئے گی کہ عافیہ صدیقی کو ISI نے حوالے کیا تھا تو کیوں کیا تھا, اور کس قانون کے تحت کیا تھا, کیا ان کے پاس اختیار تھا نہیں تھا, عافیہ صدیقی امریکہ کیسے پہنچی, اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تھا تو انہیں پاکستان کی عدالت میں پہلے کیوں نہیں پیش کیا گیا جیسے پوری دنیا میں کیا جاتا ہے, بغیر پیش کیے ہوئے انہیں امریکہ کے حوالے کیسے کر دیا گیا, کیوں کر دیا گیا. ابھی آپ جانتے ہیں کہ مشرف صاحب کی ویسے تو لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں, لیکن مشرف صاحب کے کارنامے بھی بہت سارے ہیں. جیسے وہ بلوچستان کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں وہاں ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور اس کے بعد عافیہ صدیقی کو حوالے کرنا. جو زخم وہ دے کے گئے ہیں وہ آج تک اس کی سزائیں ہم خراج کے ساتھ بھگت رہے ہیں, اور کام آگے بھی جاری ہے. آگے بھی کسی میں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ان کاموں کو روک دیا جائے یا رک جایا جائے ان سے. اچھا جی, اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ IMF نے میٹنگز کا شیڈول جاری کیا ہے, اور اس کے اندر پاکستان کا نام نہیں ہے. جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ IMF کا جو شیڈول ہے اس کے اندر پاکستان کا نام نہیں ہے. پاکستان کو جو قرضہ ملنا تھا اور IMF نے اپروول دینی تھی, ان کا جو کیلنڈر جاری ہوا, شیڈول جاری ہوا, اس میں پاکستان کا نام و نشان بالکل ابھی تک نہیں ہے. مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ IMF کے اس نئے پروگرام کے اندر پاکستان کی نہ تو اپروول ملے پاکستان کو اور نہ ہی قرضہ ملے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ $2 ارب آپ پہلے سیکیور کریں, وہ مڈل ایسٹ سے کریں, جہاں سے مرضی کریں. $2 ارب کا قرضہ کوئی اور آپ کو دے تو پھر ہم $7 ارب کا قرضہ دیں گے. مطلب IMF انڈائریکٹلی جو ہے وہ $2 ارب کہیں اور سے سیکیور کرنے کو پاکستان کو شرط رکھی ہے. اب اس کے لیے پاکستان کریا جا رہا ہے, دوبارہ سے کاسا اٹھا کے بھیک مانگ رہا ہے. شاید مڈل ایسٹ سے کہیں سے وہ 2 ارب ملیں, جب ملیں گے تو شاید دوبارہ جو IMF ہے وہ پاکستان کو اپنے اس پینل میں ڈالے گا یا اس کیلنڈر میں ڈالے گا جہاں پر میٹنگ اسکیجول میں آئے گا پاکستان, اور اس کے بعد اس کی اپروول ہوگی. بہرحال اتنا ہی, یہاں سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.